खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। अपोजिशन के लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ तरह के मुकदमात के, बल्कि संजीदा नौइयत के मुकदमात के गिरदाब में फंसी हुई है। हमने एक फहरिस्त बनाई देखने के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा हैं और कितनी तादाद में हैं जिन पर इस वक्त मुख्तलिफ तरह के मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स में चल रहे हों, या नैब में चल रहे हों, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, या उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तो नून लीग के 28 के करीब लोग ऐसे निकले कि जिनकी जो मुकदमात हैं वो उसमें फंसे हुए हैं, और ये 28 लोग मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की फहरिस्त बनाई तो 14 के करीब ऐसे लोग निकले जो इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में फंसे हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी शामिल है और इसी तरह से नून लीग की लीडरशिप भी शामिल है। तो अब ये फहरिस्त आज के प्रोग्राम में एक तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कौन से 28 और कौन से 14 लोग हैं, और फिर ये कि इन पर कौन कौन से मुकदमात हैं। और ये दिखाने के बाद मैं सवाल उठाऊंगा अपने मेहमानों के सामने कि जब जिस मुल्क में अपोजिशन की इतनी बड़ी तादाद संजीदा नौइयत के मुकदमात में फंसी हो, उस अपोजिशन के पास अखलाकी तौर पर कैसे जवाब आएगा कि वो हुकूमत की पॉलिसीज़ की पर तनकीद करे, उनको सही रास्ता दिखाए? वो ये कैसे कर सकेगी जबकि वो खुद मुकदमात में इतनी बुरी तरह फंसे हो? ये आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला उनके खिलाफ आया था उनके हवाले से, जिसमें उनको 6 हफ्ते का रिलीफ मिल गया था, ज़मानत मिल गई थी, उस पर नज़र सानी के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बेंच जिसने फैसला दिया है, वही बेंच जब उसकी रिव्यू पिटीशन सुनेगा तो कितना स्कोप है, कितने चांसेस हैं एक्सेप्टेंस के, और ये दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब के मान लेने के कितने इम्कानात हैं, और क्या ये दरख्वास्त जब की जा रही है कि उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जाए, तो क्या माजी में पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें कोई कन्विक्टेड शख्स जो है वो बैरून मुल्क भेज दिया गया हो इलाज के लिए? कोई एक ऐसी मिसाल हमारे यहाँ मौजूद है? शायद मौजूद नहीं है। तो कानूनी माहिरीन के सामने हम ये सवाल उठाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको मुस्लिम लीग नून के उन 28 रहनुमाओं के बारे में बताएंगे जिन पर मुख्तलिफ तरह से केसेस चल रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में हैं, या हाई कोर्ट में हैं, या नैब में हैं, या वो लोग मफरूर हैं, इश्तहारी करार दिए गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के वो 28 रहनुमा कौन कौन से हैं कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह से केसेस चल रहे हैं? पहले तो हम आपको वो फहरिस्त और उनकी तफसीलात बताते हैं, और फिर हम इस पर बात करेंगे कि एक ऐसी पार्टी जिसके 28 रहनुमा मुख्तलिफ तरह के केसेस के शिकंजे में उलझे हुए हैं, उसमें गिरफ्तार हैं, वो कैसे अखलाकी तौर पर रूलिंग पार्टी पर तनकीद कर सकती है, या अपनी उस मुश्किल से कैसे निकल सकती है, उसको कैसे फेस कर सकती है? ये तमाम चीज़ें बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो लिस्ट दिखाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नंबर 1, उन पर एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस के केसेस चल रहे हैं। पनामा केस पर वो नाअहल हुए, अल अज़ीज़िया केस में उनको सज़ा हुई, बीमारी की वजह से वो इस वक्त ज़मानत पर रिहा हैं, लेकिन अब उन पर दोबारा से उनके लिए बैरून मुल्क इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त, नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, रमज़ान शुगर मिल का केस है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का केस है, आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस है उनके पास, सानिया मॉडल टाउन केस में उनका नाम है, आमदन से ज़ायद असासों का केस उनके ऊपर चल रहा है। इस वक्त वो ज़मानत पर यहाँ हैं, बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ, ये शरीफ फैमिली के एक अहम रुकन हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं सूबाई असम्बली में। आमदन से ज़ायद असासों का केस इनके ऊपर चल रहा है, रमज़ान शुगर मिल्स केस इनके ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जिसकी वजह से ये 8 मई तक हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत पर रिहा हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरह के केसेस में ये उलझे हुए हैं, केसेस की जद में हैं। अब अगर हम बात करें मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज साहिबा एवनफील्ड रेफरेंस में उनको सज़ा हुई है और इस वक्त वो ज़मानत पर रिहा हैं, लेकिन बहुत अहम केस उनके ऊपर चल रहा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बेटों की बात करें तो हसन नवाज पर अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वो मतलूब हैं। अदालत उनको इश्तहारी करार दे चुकी है क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं और वो बार बार अदालत के तलब करने पर भी वो अदालत में नहीं आए। ऐसा ही मामला हुसैन नवाज का भी है। हुसैन नवाज भी मुल्क से बाहर हैं, अदालत उनको इश्तहारी करार दे चुकी है। इसके अलावा शरीफ फैमिली के एक और अहम रुकन हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा भी हैं, MNA रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में इनको सज़ा हुई है, इस वक्त वो ज़मानत पर रिहा हैं, लेकिन केस उनका चल रहा है। सलमान शहबाज, ये शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, इन पर भी आमदन से ज़ायद असासों का केस है, और जब से ही केस चला है तब से बैरून मुल्क मुकीम है। नैब इनको नोटिस जारी कर चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, नैब ने इनको तलब रखा है, लेकिन ये अभी तक पेश नहीं हुए, बैरून मुल्क मुकीम हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब,
یہ LNG کیس میں ان پر تحقیقات چل رہی ہیں اور آج کی تازہ پیش رفت یہ ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ خواجہ محمد آصف صاحب نندی پور منصوبے میں مبینہ کرپشن اور اقامہ رکھنے کا ان پر الزام ہے، نیب میں تحقیقات ان پر بھی جاری ہیں اور اس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بھی ان کے اوپر چل رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں یہ اس وقت حراست میں ہیں پیراگون سٹی کیس میں، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ان کے اوپر موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں یہ بھی گرفتار ہیں اور ان پر بھی پیراگون سٹی کا کیس ہے اور ان پر بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس چل رہا ہے۔ یہ دونوں اس وقت بھائی حراست میں ہیں۔ خرم دستگیر خان صاحب یہ اس وقت بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور بطور وزیر تجارت شوگر ملوں کو 5 ارب کے فائدے دینے اور ملکی خزانہ لوٹنے کا ان کو الزام ہے۔ خرم دستگیر صاحب اس الزام کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں احسن اقبال صاحب کی۔ احسن اقبال صاحب پر نارووال میں سپورٹس کمپلیکس کیس میں مبینہ طور پر 6 ارب کی کرپشن کا کیس ہے اور ان پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ پرویز رشید صاحب کی اگر بات کریں، مسلم لیگ نون کے بڑے ہی اہم رہنما ہیں، پرویز رشید صاحب سابق وزیر رہے ہیں، ان پر سرکاری اشتہارات میں خود برد کا الزام ہے، اور اسی طرح کا الزام سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ پر بھی ہے۔ 15 ارب روپے کی سرکاری اشتہارات میں مالی بدعنوانی کا ان دونوں پر الزام ہے اور اس سلسلے میں نیب میں تحقیقات جاری ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سابق وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے۔ 2017 میں علاج کی غرض سے وہ باہر گئے، اب تک مفرور ہیں، ان کو ایبسکانڈر قرار دیا جا چکا ہے، عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے لیکن وہ ملک میں نہیں آ رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی زد میں ہیں، 3 بار اس پر JIT بن چکی ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، بہرحال وہ FIR میں نامزد ملزم ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے کیس کا سامنا ہے۔ رانا مشہود احمد خان صاحب پر کرپشن کے الزامات ہیں، پنجاب یوتھ فیسٹیول کیس، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کیس جو ان پر ہیں اس پر نیب میں تحقیقات جاری ہیں۔ امیر مقام صاحب کی بات کریں تو ان پر بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے اور ان پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں ان پر نیب کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور کرپشن کیس کی زد میں ہیں۔ عابد شیر علی صاحب نامزد ملزم ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں، اور یہ وہی کیس ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی نامزد ملزم ہیں، تو عابد شیر علی صاحب کو بھی انتہائی سنجیدہ نوعیت کے یعنی قتل کے مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ ثناء اللہ زہری صاحب ان پر بھی آمدن سے زائد اثاثوں کے خلاف نیب میں تحقیقات جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما ہیں قمر الاسلام صاحب، ان پر 84 واٹر فلٹریشن پلانٹ کی خود برد پر نیب میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس وقت وہ ضمانت پر رہا ہیں۔ ایک اور رہنما انجم وکیل صاحب پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی ہے اور ان پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کامران مائیکا صاحب، ان پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پلاٹس کی لاٹمنٹس کے خلاف نیب میں تحقیقات جاری ہیں۔ حنیف عباسی صاحب حال ہی میں رہا ہوئے ہیں ضمانت پر، ایفیڈرین کیس، ان کو عمر قید ہو گئی تھی، 9 ماہ بعد ان کو ضمانت تو مل گئی لیکن کیس ابھی چل رہا ہے، بریت ان کی ابھی نہیں ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان پر LNG کیس میں ان کا نام ہے اور آج ہی یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ نام ان کا ECL میں ڈال دیا گیا ہے، ان پر تحقیقات جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں۔ عبدالقادر بلوچ صاحب، ہم مسلم لیگ نون کے 28 مرکزی رہنما جو ہیں ان کے بارے میں ہم ان کے کیسز کی تفصیلات ابھی شیئر کر رہے تھے اپنے ناظرین سے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے اتنے سارے اہم رہنما جو ہیں وہ کیسز کی زد میں ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپوزیشن کرتی ہوئی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون اس وقت پس منظر میں نظر آتی ہے؟ پتہ نہیں کس قسم کی آپ اپوزیشن چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ بیانات دیکھیں اس وقت تو بیانی کارروائی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کو اگر ایک طرف رکھ لیں تو میاں شہباز شریف صاحب نے 2-3 دن میں جس قسم کے سخت بیانات دیے ہیں، حمزہ شریف نے جو بیانات دیے ہیں، میاں صاحب تو اس وقت کنوکٹڈ ہیں تو نیچرلی وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے، اور میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس وغیرہ کی تھی، اگر 28 میں یا 26 میں ہمارے نام شامل کر لیتے ہو تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ کہتے ہیں گالی گلوچ میں یا اس میں مبتلا نہیں ہے اور اپوزیشن مکمل طور پر کرنا چاہتے ہیں جو کارروائی کرنی ہے، میرے خیال میں کوئی کمی اس میں نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر یہ تمام کے تمام الزامات 28 کے 28 لوگوں پر الزامات غلط ہیں؟ جی، ثابت کریں الزامات کے لیے تو اگر مسلم لیگ نون ہی رہ گئی ہے اور اس ملک میں کوئی آدمی تھا ہی نہیں جہاں پر پاناما لیکس میں 500 آدمیوں کے نام آئے تھے تو ایک کی آپ نے ٹرائل کر دی، باقی سب کے سب غائب ہو گئے۔ جہاں پر نیب کے کیسز میں جب یہ PTI کے اس وقت 15 سے 20 آدمی ہیں جن کے کلیئر ریفرنسز داخل ہیں اور ان کا کسی کا نام نہیں آ رہا ہے، ان کی بات چیت نہیں کی جا رہی ہے، اور
پارٹی کی بھی بات نہیں کی جا رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجرم ہم لوگ ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. رائٹ سر, بہت شکریہ عبدالقادر بلوچ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقف دی. لیکن یہ ججمنٹ آنے کے بعد ہی پلی بارگن کا قانون موجود ہے. اگر پلی بارگن مسلم لیگ نون یا ان کے رہنما کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چیئرمین نیب کو ایک خط لکھیں اور بتائیں کہ ہماری جو کرپشن کا والیوم ہے وہ کیا تھا اور کتنی مالیت ہمیں ادا کرنا ہوگی تو ہم اس کیسز سے نکل سکتے ہیں. اس کی تفصیل تو بہرحال یہ ہے. ہمارے ساتھ عبدالقادر بلوچ صاحب موجود تھے, بات کر رہے تھے. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ 14 رہنما. اب ہم آپ کو بتائیں گے جن پر بڑے سخت کیسز چل رہے ہیں, وہ کون کون سے ہیں جو ان کیسز میں الجھے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی مشکلات کا شکار ہے. تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی. آصف علی زرداری صاحب پر مختلف طرح کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کیس, جعلی اکاؤنٹس کیس, یہ وہ کیسز ہیں جس پر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 8 ماہ سے مسلسل حفاظتی ضمانت پر چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرانے کیسز سے جو ری اوپن ہوئے ہیں, ٹریکٹر ریفرنس ہے, ایس جی ایس ریفرنس ہے, کوٹیکنا ریفرنس ہے, پولو گراؤنڈ ریفرنس ہے, اے آر وائی گولڈ ریفرنس ہے. مختلف کیسز کو ری اوپن کیا گیا ہے اور نیب میں اور جے آئی ٹی نے جو تحقیقات کی ہیں اس کی روشنی میں مختلف ریفرنسز کی تیاری آصف علی زرداری صاحب پر کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان پر جعلی اکاؤنٹس کیس, آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس, اس حوالے سے نیب میں تحقیقات جاری ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی اگر ہم بات کریں تو بطور وزیر خزانہ سندھ اختیارات کا غلط استعمال کا کیس ہے, متعدد بار نیب میں پیش بھی ہو چکے ہیں, مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اور ان پر بھی جے آئی ٹی سفارش کر چکی ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے اور ریفرنس ان پر تیار ہو رہا ہے. فریال تالپور صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو جعلی اکاؤنٹس کیس کا یہ اہم کردار ہیں, منی لانڈرنگ کیس ان پر چل رہا ہے, نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان پر بھی ریفرنس دائر کرنے کی جے آئی ٹی کی طرف سے سفارش کی گئی تھی جو ریفر کی گئی ہے نیب کو سپریم کورٹ کی جانب سے. شرجیل میمن صاحب بطور وزیر اطلاعات سندھ, ان پر اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی تحقیقات ہو رہی ہیں, ایک عرصے سے یہ حراست میں ہیں اور ان پر 6 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں تقریباً, اور ان الزامات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم, ان پر اپنی وزارت کے دوران کرپشن کیسز اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے اور یہ کرپشن کے الزامات کو بھگت رہے ہیں, گرفتار بھی رہے ہیں لیکن ابھی ضمانت پر رہا ہیں. ان پر دہشت گردوں کا سہولت کار ہونے کا بھی الزام ہے, نیب بھی ان پر تحقیقات کر رہی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب بھی رینٹل پاور کیس میں متعدد بار نیب میں پیش ہو چکے ہیں اور ان پر بھی تحقیقات جاری ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اشتہاری مہم کیس میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا ان پر الزام ہے اور نیب میں ان کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. آغا سراج درانی صاحب جو کہ اس وقت اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں, آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس میں یہ نیب کی اس وقت حراست میں ہیں, آج بھی ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور یہ اپنے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. سہیل انور سیال صاحب پر بھی نیب میں تحقیقات جاری ہیں, مختلف طرح کی کرپشن کا ان پر الزام ہے اور یہ ان الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. جام خان شورو صاحب کی اگر ہم بات کریں تو سرکاری پلاٹوں کی غیر قانونی نیلامی کے الزام میں اس وقت ان کے اوپر بھی تحقیقات جاری ہیں. اعجاز جاکھرانی, ان پر سرکاری اسکولوں کی تعمیر میں کرپشن پر نیب میں تحقیقات جاری ہیں. اور اگر ہم بات کریں آسما ارباب عالمگیر کی تو ان پر بھی بدعنوانی اور کرپشن کے کیسز میں تحقیقات ہو رہی ہیں, عدالتوں کا یہ سامنا کر رہی ہیں. نواب یوسف تالپور صاحب مشتبہ رکوم کی منتقلی کے خلاف ان پر بھی نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں. تو یہ وہ پیپلز پارٹی کے 14 لوگ ہیں, اہم رہنما ہیں جن پر تحقیقات ہو رہی ہیں, کیسز چل رہے ہیں, ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے, کچھ گرفتار ہیں اور شاید جن کے کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر پھر ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ مشکلات جو آنے والے دنوں میں بڑھنے کا امکان ہے, کیا پیپلز پارٹی کی موجودہ اپوزیشن کی جو پالیسی ہے, جس انداز میں وہ اپوزیشن کر رہی ہے, وہ ان کیسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے بنائی گئی ہے یا بلاول صاحب کی وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد عارف صاحب, ہم نے جو فہرست دکھائی ہے اس میں کوئی 42 کے قریب لوگ تو ہم نے نام پڑھ کر ان کے سنا دیے. شاید ان لوگوں کے نام بھی اس میں شامل کیے جا سکتے تھے, وہ جو بیوروکریٹس تھے, وہ فواد حسن فواد ہیں, وہ آج چیمہ ہیں, وہ اور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل رہے ہیں, وہ ان کو ملا لیں تو لسٹ اور بھی لمبی ہو جائے گی. تو یہ ماضی میں کوئی ایسی تاریخ ملتی ہے آپ کو, اتنے ایک زمانے سے آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں, کہ جس میں اپوزیشن کی اتنی بڑی تعداد کہ لوگ جو ہیں وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بیک وقت؟ دیکھیے, ماضی میں یہ اس لیے تاریخ نہیں ملتی کہ یہ
85 کے بعد جو سسٹم آیا نا، کرپشن کا آغاز ہوتا ہے اس پیمانے پر، اس کے بعد جب یہ آپ کو قلعہ گارڈ فنڈ کہا جاتا تھا، ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں 3 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ ایم این ایز کو ایم پی ایز کو دوں گا. اس سے پہلے جو سیاستدان ہوتے تھے وہ کرپشن کے لیے سیاست میں نہیں آئے تھے، وہ کاروبار کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے کاروبار میں اضافے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آتے تھے کسی نہ کسی نظریے کے تحت، خواہ وہ لیفٹ کے سیاستدان تھے، رائٹ کے سیاستدان تھے. کاروباری لوگ سیاست میں اگر آتے بھی تھے تو وہ کبھی وزیر اعظم وزارت کی خواہش نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جی ہم پر الزام لگے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، ہمارے پچھلے کھاتے بھی کھل جائیں گے. تو 85 کے بعد جو لوگ سیاست میں آئے اور جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا اور جرم اور سیاست کا ملاپ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اب پکڑ میں آ رہے ہیں. اور یہ آپ نے 42 کی لسٹ دی ہے، اس کو آپ ڈبل کر لیں کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ آنے والے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں. پھر یہ روتے ہیں کہ جی ان کو کس نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو کرتوت ہیں وہ صرف آپ کو پتہ نہیں ہے، میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان پر کیا کیا کیسز بن سکتے ہیں. تو یہ اخلاقی جو ایک جواز ہے سیاست کا، یا ایک اخلاقی دباؤ اپوزیشن کی طرف سے جو حکومت پر ہے، یہ اسی لیے ختم ہو گیا ہے. یہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. نون لیگ کبھی پیپلز پارٹی پر، پیپلز پارٹی نون لیگ پر کبھی بھی دباؤ نہیں ڈال سکی. یہ مدتیں جو دونوں نے پوری کی ہیں اس وجہ سے نہیں پوری کی ہیں کہ یہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی یا ان کے مقبولیت بہت زیادہ تھی. یہ تھے کہ اپوزیشن بالکل، یعنی جتنی بھی بڑی اپوزیشن تھی، یا میثاق کے علاوہ میں اپوزیشن جتنی بھی بڑی تھی وہ طاقتور نہیں تھی. اس کے پاس کوئی اخلاقی جو طاقت ہوتی ہے سیاست میں کہ وہ اگر نواز شریف سے کہیں یا نواز شریف صاحب زرداری سے کہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور لوگ مان لیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے یہ بھی تو اسی طرح کے ہیں. تو اس وجہ سے اب جو لوگ گرفت میں آئے ہیں، اتنا شور شرابہ کرنے کے باوجود عوامی سطح پر کسی کو پذیرائی اس لیے نہیں مل رہی کہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ سچ ہے. خواہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوں. ابھی عبد القادر صاحب دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لسٹ تو بتا رہے ہیں مگر ان کے خلاف ثابت کیا ہوا، یہ تو بتائیں کتنے پیسے کی کرپشن کی انہوں نے، کہاں کی ہے. عبد القادر بلوچ صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف تو 2 کیسز کے فیصلے آ گئے، انہوں نے ثابت کر دیا نا. جب وہ ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا وہ ثابت ہو گیا نا، مان لیا ہے. یہ کبھی نہیں مانیں گے. یہی تو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو ایک سینسٹیوٹی تھی، جو ایک حساسیت تھی کرپشن کے خلاف، برائی کے خلاف، وہ ہم نے ختم کر دی. اور کس نے ختم کی؟ سیاستدانوں نے، جنہوں نے رول ماڈل بننا تھا، جنہوں نے قوم کے اندر اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا تھا، بری چیزوں سے بچانا تھا قوم کو. اب یہ گالم گلوچ ہو رہی ہے اس وقت. کسی کو احساس نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کو، نہ ان کے مخالفین کو، کہ بھئی ہم رول ماڈل ہیں لوگوں کے. وہ نوجوان نسل جو ہے، جو لفظ آج سے 20 سال پہلے ہمارے بڑے منہ سے نکالتے ہوئے جو ہے جھجک محسوس کرتے تھے، اب نوجوان بچے چھپ رہی ہے روزانہ سوشل میڈیا پہ، تو کم از کم چھپی رہی ہے. یہ تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اس اپوزیشن کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہا نہیں ہے حکومت کی مخالفت کرنے کا. لیکن حکومت کو پرابلم کیا ہے کہ حکومت کے قریب بھی، وزیر اعظم کے قریب بھی اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نون لیگ سے آیا ہے، کوئی کاف لیگ سے آیا ہے. ویسے بائی دا وے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ اعتراض اٹھائے ہیں اور وہ یہ سوال پیدا ان کے ذہن میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کی ایک فہرست تو ہم نے دکھائی ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو ایسے ہیں جو کیسز بھگت رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے. تو وہ فہرست ہم کل آپ کو دکھائیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی فہرست کون سی ہے، کہ جو مقدمات پھنسے ہیں اور وہ کتنے لوگ ہیں، ان پر کون کون سے مقدمات ہیں. تو یہ تو کل ہم دکھائیں گے. ارشاد صاحب ذرا آپ مجھے، پرابلم یہ ہے کہ اس سماع میں سارے ننگے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہاں بالکل، کیونکہ سیاستدان کا ایک پول ہے جس میں سے مختلف پارٹیز میں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما قمرزمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. ان سے ذرا جو ہم نے پیپلز پارٹی کی فہرست آپ سے شیئر کی ہے اس پر میں ان سے سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر. ایک 28 لوگوں کی ہم نے بھی فہرست دکھائی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کی، اور یہ بڑا وہ ہیں جو گنے چنے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ ہیں. 28 لوگ تو یہ ہو گئے. 18 لوگوں کی فہرست پیپلز پارٹی کے لیے دی، تو یہ 42 افراد. اگر آپ اس میں ان لوگوں کو شامل کر لیں، وہ تمام لوگ جو بیوروکریٹس تھے یا ان کے قریبی ساتھی تھے یا فرنٹ مین تھے، جیسے سندھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کی بہت ساری گرفتاریاں ہو گئی ہیں. یہاں پر پنجاب میں بیوروکریٹس کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اگر آپ ان بھی 15 20 25 لوگوں کو شامل کر لیں تو یہ تعداد محتاط اندازے کے مطابق بھی 60 سے تو تجاوز کر جائے گی. اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں قاہرہ صاحب، تو ایک ایسی حکومت کے پاس
کیسے یہ جواز پیدا ہوگا ایسی اپوزیشن کے پاس کہ وہ حکومت کو اس کی اصلاح کرے, ان کو صحیح راستہ دکھائے اور ان سے کہے کہ آپ نے یہ غلط کر رہے ہیں, یوں کیجئے. یہ اپوزیشن جو خود اپنے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے وہ حکومت کو راستہ کیسے دکھائے گی؟ ایک ہے مس یوز آف اتھارٹی. جی, کہ آپ کے اس فیصلے سے ریاست کا اتنا نقصان ہوا, آپ نے اتنے لوگ بھرتی کیے, اس بھرتی سے ریاست کو اتنا نقصان ہوا میرٹ سے ہٹ کے. کیا بھرتی, مثلا راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر کیس ہے گیپکو میں کوئی 400 کچھ لوگوں کی بھرتی کرنے کا. کیا بھرتی تھی وہ بھرتی تھی کہ انہوں نے کوئی لائن اسسٹنٹ لائن مین, کوئی ڈرائیور, کوئی جو سیڑھی اٹھا کے چلنے والے ہوتے ہیں, یہ لوگ بھرتی کیے. میرے حلقے کے بھی کچھ لوگ بھرتی ہوئے ہوں گے, لیکن ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ بھرتی, یہ 400 کچھ کیس بندوں کے رہ گیا. جی, اب جس بندے پہ الزام تھا کہ جن کے دور میں اربوں روپیہ پتہ نہیں وہ جو ہے رینٹل پاور میں جی, وہاں کھا گئے, یہ وہ رینٹل والا تو کیس پتہ نہیں کہاں گئے. صحیح ہے. اچھا, اب طاہر صاحب آپ نے وکٹمائزیشن کی بات, اس میں میرٹ کیا ہے یہ تو عدالتی فیصلے آنے کے بعد آپ نے بالکل وکٹمائزیشن کی بات کی, آپ نے کہا وکٹمائز کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو, لیکن پھر ایک تصویر کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ یہ پھر ایک ایسی حکومت اس وقت موجود ہے کہ جس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وکٹمائز کیا ہے. شاید ماضی میں کبھی اپوزیشن کے 50-60 لوگ, اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک وقت میں کیسز کا سامنا نہ کر رہے ہوں. تو کیا یہ پاکستان میں اب ایک بالکل نئی تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے آپ کے بقول اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وکٹمائز کر رہی ہے؟ میں نے گورنمنٹ کو تو کہا نہیں جی, جی, میں نے تو یہ کہا کہ یہ کیسز تو اس گورنمنٹ سے بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں. کچھ کیسز گورنمنٹ سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں, اس سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں. یہ 2006 کے کیس بھی ہیں, 2002 کے کیس بھی ہیں, اور کچھ نئے بھی ہیں, نئے کے کیسز بھی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس سارے عمل میں اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو یہ میں نے ایک ٹینڈنسی کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک رواج مروجہ رہا عارف کے خلاف کیس بنا دینے کا. اب ان کیسز کی نوعیت کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. جو ایلیگیشن تھا, جو میڈیا میں آیا, جو ایلیگیشن کے اوپر پہلے باتیں ہوئی, وہ یہ تھا کہ جی بندہ $500 ارب کھا گیا, یہ بندہ $100 ارب کا لوٹ کے مار کے چلا گیا, اس نے پتہ نہیں پاکستان کو ساری نسلوں کو مقروض کر کے رکھ دیا. اب پتہ چلا کہ نہیں وہ تو کیس ایسے مفروضے پہ تھا. اب صرف ان کے اوپر چند لوگوں کو بھرتی غلط کرنے کا کیس رہ گیا ہے. جو پرسپشن تھا وہ کہیں اور چلا گیا اور ریئلٹی کہیں اور آ گئی. صحیح ہے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس سپریم کورٹ میں جس میں گزشتہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ آپ کو 6 ہفتے مکمل ہونے کے بعد جیل جانا ہوگا, اور پھر اگر جیل جانے کے بعد آپ کو ضمانت پر رہائی کی درخواست دوبارہ دینے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اس فیصلے کے بعد اب سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے نواز شریف صاحب نے, اور وہاں پر جا کر اب ان کی اس درخواست کا سکوپ کیا ہے. کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وہی بینچ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو کے خلاف نظر ثانی میں دوبارہ فیصلہ دے دے؟ تو اس وقت ان کی جو ایکسیپٹنس کے چانسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں ماہر قانون شاہ خاور صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. اس سے بیشتر کہ میں شاہ خاور صاحب کی طرف جاؤں اور ان سے نواز شریف صاحب کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر گفتگو کروں. میں جو پہلے بات ہو رہی تھی میں ارشاد عارف صاحب سے اس پر کومنٹ لینا چاہتا. شاہ صاحب, ابھی جو ہم سے بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ الزام لگتا کیا تھا اور آخر میں ثابت کیا ہوتا ہے. پہلے آپ اربوں روپے کا الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ نہیں, ان کو تو چند نوکریاں دینے کا ان پر الزام باقی رہ گیا. وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی مثال دے رہے تھے. لیکن صرف ایسا تو نہیں ہے, بے شمار کیسز میں بہت سنجیدہ نوعیت کی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو رینٹل پاور کا جو کیس ہے وہ نوکریوں والا کیس تو نہیں ہے نا, اس کے لیے لوگ آ رہے ہیں, گرفتاریاں ابھی بھی 2 دن پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو یہ تو اصل میں مکس کیا جاتا ہے. اب سیاسی لیڈروں کی مجبوری کیا ہے کہ وہ جن سیاسی جماعتوں
کا حصہ بن چکے ہیں اور جن کی انہوں نے ذہنی غلامی قبول کر لی ہے، ان کا یہ فرض بن گیا ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں، ان کی صفائی پیش کریں، الزام کتنا بڑا بھی ہو۔ میں نے جو مثال دی تھی کہ نواز شریف صاحب پر تو ثابت ہو گیا نا، 2 فیصلے آ گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ بن گئی ہے، اس میں بھی سوال کر رہے ہیں کہ بتائیں وہ جو فیصلہ آیا اس میں ہم نے پیسے کتنے غبن کیے ہیں؟ پہلے فیصلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کرپشن کا الزام نہیں لگا، دوسرے میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی کرپشن ہوئی ہے، یہ کرپشن کی ہے انہوں نے کہا نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ پہلا فیصلہ ہی ٹھیک تھا۔ تو یہ اصل میں ہمارے ہاں ایک عجیب ذہنیت بن گئی ہے کہ اپنی صفائی یا اپنے لیڈر کی صفائی پیش کرنے کے بجائے فلاں بھی کرپٹ ہے، فلاں نے بھی تو یہ کام کیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو نظر ثانی کا ہے، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نظر ثانی کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے۔ اچھا بھٹو صاحب کی میں اس وقت اگر مجھے اجازت دیں، میں صرف ذرا اپنے ناظرین کی اس کے لیے صرف بتانا چاہ رہا تھا، یاد دہانی کے لیے، کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے چیتا پوائنٹس کیا تھے، تو وہ ذرا دکھا دیجئے گا۔ وہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو 6 ہفتوں کے لیے ضمانت دی جاتی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اس کی لائن تھی۔ پھر کہا گیا تھا کہ 6 ہفتوں کی میعاد پوری ہونے پر نواز شریف صاحب کو جیل جانا ہوگا، یعنی خود وہ جیل چلے جائیں گے، اور اگر وہ 6 ہفتے کے بعد نواز شریف خود حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتے تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر اس میں کہا گیا تھا کہ اس دوران نواز شریف صاحب بیرون ملک نہیں جا سکتے، یہ ایک اہم لائن تھی اور جو کہ ہوا۔ اور پھر یہ تھا کہ جیل جانے کے بعد نواز شریف صاحب دوبارہ ضمانت کے حصول کے خاطر ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اگر ان کو محسوس ہو کہ وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی صحت کی وجہ سے طبی بنیادوں پر ضمانت چاہیے تو ہائی کورٹ جائیں گے۔ اور پھر ایک اہم نقطہ اس کا یہ تھا کہ 6 ہفتوں کے دورانیے میں ہائی کورٹ بھی توسیع نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سپریم کورٹ نے 6 ہفتے گرانٹ کیا تو ہم اس کو بڑھا دیں۔ تو ایک یہ آپ کے ذرا ویورز کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب وہ جو آپ سکوپ کی بات کر رہے تھے، میں اگر آپ اجازت دیں شاہ خبر صاحب سے آغاز کر لوں، پھر آپ اس میں شاہ خبر صاحب، یہ کتنے کیسز آپ کے حافظے میں ہیں ایسے کہ جس میں سپریم کورٹ پہ نظر ثانی کی درخواست کی گئی اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا؟ دیکھیں ایسی چیزیں تو، ایسے نظائر تو ہمیں ملتے ہیں کہ اپروپریٹ کیسز میں، کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ایون لارجر بینچز نے اپنے جو فیصلے ہیں نظر ثانی میں انہوں نے تبدیل کر دیے، اور نظر ثانی لیکن وہ ایک بڑے محدود سکوپ ہوتا ہے نظر ثانی کا، ریویو کا، کیونکہ ریویو میں آپ نے ایک چیز جو ہے وہ ثابت کرنی ہوتی ہے، ہائی لائٹ یا پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہے کورٹ کو، کہ اس ججمنٹ میں جس کے خلاف ریویو فائل کیا جا رہا ہے اس میں ایک اتنا پیٹنٹلی انلیگیلٹی ہے، اس میں اتنی بڑا قانونی سکم ہے جس کو دور ہونا ضروری ہے۔ تو ایسی صورتوں میں نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی خواجہ حارث صاحب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانا پڑے گا عدالت کو اس کیس میں کہ آپ کے فیصلے میں یہ غلطی ہے یا یہ آپ نے قانونی طور پر یہ سکم رہ گیا، اس کو آپ درست کر لیجئے، یہ بتائیں گے خواجہ حارث؟ ہاں جی بالکل، لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو جس ججمنٹ کے اگینسٹ یہ نظر ثانی کی درخواست دے رہے ہیں، اس میں خواجہ حارث صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف سے خود آفر کی تھی کہ اگر آپ ان کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر مستقل سزا معطل نہیں کرتے اور ضمانت نہیں دیتے تو کم از کم 8 ہفتے کے لیے ان کو علاج کی غرض کے لیے ان کا جو ہے سزا معطل کر دیں۔ تو اس پہ اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو 6 ہفتے کا جو ٹائم دیا تھا۔ اب جیسے آپ نے اس کے سارے خد و خال بتا دیے کہ اس میں کیا کیا آرڈر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کیا اس میں کنڈیشنلٹیز ہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ان کے 6 ہفتے کمپلیٹ ہوں گے تو ان کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو، اور اس کے بعد اگر ان کی کوئی فریش گراؤنڈ، اگر کوئی ان کی خدا نخواستہ ان کی صحت زیادہ خراب ہو جائے یا بورڈ جو ہے ان کو ریکمینڈ کرے کہ ان کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس کو ایک نئے گراؤنڈ کے طور کے اوپر دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ مجھے تو اس نظر ثانی کی اپیل کا یا نظر ثانی کی درخواست کا جو متوقع وہ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ان کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ ایز پر کمٹمنٹ اور ایز پر آرڈر آف دی سپریم کورٹ آپ کو 6 ہفتے کے بعد جو ہے سرنڈر کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو ایک نئے گراؤنڈ کے طور پر ہائی کورٹ میں ہر وقت جا سکتے ہیں۔ تو مجھے تو اس کا فیٹ یہی نظر آ رہا ہے۔ رائٹ سر، میں اب آپ کے پاس واپس آتا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ جو درخواست میں کہا گیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے،
کیا کبھی کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے اس کو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت ملی ہے ماضی میں؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب کا کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں؟ بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا، جو فیصلہ آیا، 3 ججوں نے ان کو مکمل بری کیا تھا. اس میں دوراب پٹیل صاحب تھے، اس میں جسٹس صفدر شاہ تھے اور جسٹس عبدالحلیم تھے. جب نظر ثانی کی درخواست آئی تو وہ تمام ججوں نے متفقہ طور پر ریجیکٹ کی. تو جسٹس دوراب پٹیل سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو ان کو بری کیا تھا، لیکن نظر ثانی کی اپیل میں آپ جسٹس انوار الحق کے ساتھ مل کے آپ نے ریجیکٹ کر دی متفقہ طور پر، تو آپ کو تو بری کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، عدلیہ کی 120 سالہ تاریخ میں کبھی اس وجہ سے نظر ثانی کی اپیل منظور نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی سکم تلاش نہ کیا گیا ہو، کوئی آئینی نقطہ نہ ہو اور اس کے باوجود وہ منظور کر لی جائے. تو میں 120 سالہ تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے ریجیکٹ کی ہے جسٹس حلیم صاحب، جسٹس انوار الحق کے ساتھ مل کے. ایک بات یہ نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے نظر ثانی کی اپیل نہیں ہے، یہ رحم کی اپیل ہے. میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں، شاہ خاور صاحب شاید اتفاق کریں یا نہیں کریں، یہ ایک عدالت سے رحم کی اپیل ہے کہ میں دوبارہ جیل جانا نہیں چاہتا. پروپیگنڈا جو بھی ہو، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اب 69 کے ہیں، 69 سال کے ہیں. آج سے تقریباً کوئی 12 یا 13 سال پہلے، 12 سال پہلے مجید نظامی صاحب نے، جو ان کے بزرگ تھے، ہمارے بھی بزرگ تھے، بڑے صحافی تھے، انہوں نے پوچھا میاں نواز شریف صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی، بلکہ 17 سال پہلے کی بات ہے، کہ میاں صاحب یہ تو دسو کہ تسی اتھے پاکستان اڈیالہ کیوں نہیں رہے تے اتھے کس طرح آگے جدہ؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ نظامی صاحب آپ کبھی جیل گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جیل نہیں گیا. میاں صاحب کا جواب تھا نظامی صاحب کے بقول، یہ چھپ چکا ہے کئی جگہ. انہوں نے کہا نظامی صاحب جیل رہنا بڑا مشکل ہے. اب اگر وہ 16-17 سال پہلے جیل نہیں کاٹ سکتے تھے اور وہ معاہدہ کر کے چلے گئے تو اب ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. شاہ خاور صاحب کہ انہوں نے درخواست کی کہ 8 ہفتے کا وقت دے دیا جائے. یہ بالکل آخری 2-3 منٹ میں تھا، دونوں سماعتوں کے جو آخری 3 منٹ تھا اس میں عدالت خود یہ آپشن دیا کہ ہم آپ کو چند ہفتے کے لیے اگر مہلت دے دیں تو پھر آپ اس میں بھی کیا ان کا یہ جو 20 سال سے چل رہی بیماری ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی، تو 6 ہفتے سے کیا فرق پڑے گا. تو پھر عدالت نے خود اس کو وہ کیا. انیشلی جب یہ آفر کری تھی سپریم کورٹ تو خواجہ حارث اس کو مان نہیں رہے تھے، لیکن آخر میں جب انہوں نے دیکھا سارے راستے بند ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر اس پر ایگری کیا. مجھے صرف یہ بتائیے سر شاہ خاور صاحب کہ کوئی مثال آپ کو ایسی ملتی ہے کہ کنوکٹڈ شخص کو علاج کرنے کے لیے باہر بھیج دیا جائے کہ تم علاج کرا کے واپس آ جانا پھر جیل میں؟ دیکھیں ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا ہو کہ کسی کو کنوکشن یا سزا ہو گئی ہو اور اس کی سزا معطل ہو، اور معطل جو عرصہ ہے اس عرصے میں اگر کسی نے کورٹ کی پرمیشن سے اگر بیرون ملک جا کے اس نے علاج کروایا ہو تو یہ تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن کنوکشن کے دوران جیل دوران قید یہ سہولت حاصل معطل کیے بغیر، جی معطل کیے بغیر یہ آف کورس اس طرح کی ہمیں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی کی سزا جو ہے سسپینڈ میڈیکل گراؤنڈ پہ کی گئی ہو اور ان کو یہ اجازت بھی دی گئی ہو کہ آپ بیرون ملک اپنا علاج کرا سکتے ہیں. تو لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ اس پہ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور یہ فیصلہ تھا بھی کانسینٹ کا فیصلہ تھا، ان کی اس میں رضامندی شامل تھی خواجہ حارث صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ یہ سرنڈر کر جائیں، اس کے بعد یہ متعلقہ کورٹ جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے، اس میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں ایک نئے گراؤنڈ کے ساتھ، ایک نئی وجہ کے ساتھ کہ اب جو آپ نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ان کی زیادہ جو رائے آ گئی ہے ڈاکٹرز کی کہ جنہوں نے سجیسٹ کیا کہ ان کے جیل میں رہنا جو ہے ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، تو اس کو ہائی کورٹ ایز اے فریش گراؤنڈ نئے ایک اس کے مطابق جو ہے جانچ سکتی ہے. ایک ٹیکنیکل چیز اور بتا دیجیے گا سر کہ جس 3 رکنی بینچ نے یہ پہلے فیصلہ دیا تھا، یہ نظر ثانی کی درخواست وہی 3 رکنی بینچ سنے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جی آف کورس جی. اور وہ ساری ڈیٹیلز سپریم کورٹ رولز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جی بس کہیے. جی
اس میں کم از کم وہ جو آتھر جج ہوتے ہیں ان کا موجودگی ضروری ہوتی ہے. کسی وجہ سے اگر دوسرے جج صاحبان اس بینچ کا حصہ نہیں ہے لیکن کم از کم جنہوں نے وہ ججمنٹ پاس کی ہے, جنہوں نے لکھوائی ہے, ان کا ہونا ضروری ہے. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تمام کے وہی ججز موجود ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں جو بینچ ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ باقی ججز کچھ اور ہیں, لیکن نظر ثانی کی جو درخواست ہے لگے گی بینچ 1 میں ہی, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور اس بینچ میں کے سامنے وہ ساری چیزیں جو خواجہ عارف صاحب کو پہلے اجازت دی گئی تھی کہ آپ ساری میڈیکل رپورٹس پڑھ کر ہمیں تفصیل سے سنائیے, اور انہوں نے 7-8 میڈیکل رپورٹس پڑھ کر سنائی تھی, ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہونے جا رہا. تو اور انہوں نے صرف آپ نے پہلے بتایا کہ سکم کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو یہ ایک دن کی سماعت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ, سیم ڈے فیصلہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک چند منٹوں کی بھی سماعت ہو سکتی ہے, ایک دن کی بھی شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے اس میں جیسے کہ اپیل میں آپ سارے کیس کو دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں, تو یہ ایک قطعاً موجود ہے کہ نظر ثانی میں آپ نے صرف اس پوائنٹ کو ایجیٹیٹ کرنا ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ کون سا سکم جو ہے جس سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں موجود ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. یہ باقی جو انہوں نے گراؤنڈز پہلے لی ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کو سنیں یا اس کو اپریشیٹ کریں. صحیح ہے, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اس پر قانونی میں شاہ صاحب اس کا پولیٹیکل اینگل آپ سے ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میڈیکل گراؤنڈز پر 6 ہفتے کی ملی. اب حکومت کے لوگ, فواد چوہدری صاحب نے تو پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی, انہوں نے کہا دیکھیے گا یہ 4-5 ہفتے تو ٹھیک رہیں گے, آخری ہفتے میں جا کے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اللہ کرے کہ آخری ہفتے میں بھی ان کی طبیعت خراب نہ ہو, لیکن وہ 4-6 ہفتے میں 4-5 ہفتے میں ان کو نہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا, وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں اپنا معائنہ کروانے کے لیے, جو کہ ایک روٹین چیک اپ بھی ہو سکتا ہے, اور نہ ہی ان کا اس سطح پر علاج کرنے کے لیے کوئی بہت ہمیں سنجیدگی مل رہی ہے یا چیزیں شیئر نہیں ہوئیں. تو آخری ہفتے میں جا کر یہ ہو رہا ہے, اس کو کیا ڈاؤٹ کرنا چاہیے ان کی صحت کے حوالے سے, کہ جو پہلے بیانیہ دیا جا رہا تھا کہ ان کی صحت خراب نہیں ہے اور خراب قرار دی جا رہی ہے, کیا اس کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ واقعی رہائی کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیاستدان ہیں اور ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. ان کے کوئی بھی عمل ہوگا وہ سیاست سے ہٹ کر نہیں ہوگا. وہ اپنی سیاسی مفاد کو بھی دیکھیں گے, اپنے ذاتی مفاد کو بھی دیکھیں گے, خاندانی مفاد کو. ہم جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ موجودہ کسی سیاستدان کو ہم جانچ نہیں سکتے. انہوں نے ہر معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے. اچھا, انہوں نے جب یہ سارا کچھ بیان ہو رہا تھا تو اسٹریس میں تھے. ظاہر بات ہے ایک آدمی وزیر اعظم رہا ہو 3 دفعہ اور عیش و عشرت میں پلا بڑھا ہو, وہ جیل میں چلا جائے اور جیل میں جانے کے بعد ان کے ساتھ جو صورتحال جتنی بھی آپ ان کو سہولتیں دے دیں, لیکن بہرحال ان کے لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ جائیداد بھی خطرے میں ہے, سیاست بھی خطرے میں ہے, خاندان کے دوسرے لوگ بھی خطرہ, تو اس کا سٹریس تو ہوگا نا. تو اب باہر آنے کے بعد آپ یہ توقع مجھے نہیں تھی, آپ کو بھی نہیں ہوگی کہ جی فوری طور پر وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے اور 5-6 ہفتے سے پہلے دوبارہ وہ جیل چلے جائیں گے. وہ ہر ممکن کوشش کریں گے جیل سے بچنے کی, خواہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے ہو, خواہ اپنے تعلقات کے حوالے سے ہو, بیرونی انفلوئنس استعمال کریں. تو ایک سیاستدان کے طور پر یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عدالت ان کی بات نہیں مانتی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا. ایک تو بات یہ ہے کہ اس جو رحم کی اپیل جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس سے میاں نواز شریف صاحب کی وہ جو بہادری اور دلیری کا خامخواہ ایک تاثر بنایا گیا تھا وہ مجروح ہوا ہے. یہ حارث صاحب نے بھی نہیں سوچا, ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں سوچا. دیکھیں ہمارے ہاں آپ نے خود ہی تو بتایا ان کا واقعہ کہ جیل کاٹنا بڑا مشکل تھا, انہوں نے خود نہیں. اب اگر آپ نے ایک تاثر بنایا ہے, ایک لوگوں کو تاثر دیا ہے کہ وہ بہت بہادر ہیں. دیکھیں اس ملک میں اسی شہر میں شورش کاشمیری تھے, وہ جناب ڈائبیٹک تھے, شوگر کے انتہائی درجے کے تھے, اور وہ جیل جاتے تھے اور جیل میں وہ ساتھ ہی بھوک ہڑتال بھی کر دیتے تھے. مولانا حسرت موہانی, نوابزادہ نصر اللہ خان, یہ وہ لوگ ہیں, ولی خان,
جو जेल में जाते थे और कोई बीमारी किसी का कभी हमने सुना नहीं आप कि उन्होंने कन्विंस कहा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को, या आप उन्हें इश्ताल दिला रहे हैं कि मैं नहीं भाई इतने बड़े बड़े लोगों ने काटी है जेल, आप भी जेल काटे मैं जाके? सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनके जो मोतकदीन हैं, पैरोकार हैं, उनको गैर मामूली तवक्कुआत उनसे वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो किसी नजरिए की आपका बुनियाद ये पर सवाल नहीं, बिल्कुल वफाद अहम है की कि अगर सियासत वो करते 6 हफ्ते के बाद दोबारा जेल जाते हैं तो अब देखना पड़ेगा इनकी अगली स्ट्रेटजी क्या है, वो उसको कैसे डील करते हैं। वो फिर हाईकोर्ट के पास जाते हैं, वो जेल काटना पसंद करते हैं, या वैसे ही एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है कि वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है कि भाई इन्हें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, इनको छोड़ दें। ये स्ट्रेटजी देखना पड़ेगी। बहरहाल दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।